अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल ताहा इब्न जलील और अब्दुल वारिस गिल साहब की पॉडकास्ट के ऊपर रिएक्शन किया। आज हम उसी के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जितने काम भी आपने बताए ना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये जो जितने काम आपने बताए, देखिए घर में दरख्त लगा लेना, ठीक है, उस पे लाइट्स लगाना, गिफ्ट्स का एहतमाम करना और खाने पकाना, एक दूसरे को भेजना, ठीक है, बच्चे भी खुश हैं और पार्टी कल्चर है। दिस इज़ क्वाइट एन ईजी वे टू सेलिब्रेट एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। जो काम आप बता रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है, बट इस्लाम इज डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नत तो तलवारों के साए तले है। दिस इज नॉट इजी जॉब। बेशक ये तो इस्लाम तो हमेशा डिफिकल्ट रहा है। आप डिफरेंस से देखिए, जिस शख्स ने कभी रिलेशनशिप मेंटेन ना किया हो तो वो इजीली अपनी मोहब्बत शो करने के लिए मैरी क्रिसमस उनके अच्छे इवेंट पे कह देगा, लेकिन जिस शख्स ने सारा साल हेल्प की हो और घर पड़ोसियों को, जिन जो बाहर कंट्रीज़ में रह रहे हैं या इवन जो क्रिश्चियंस के पास रह रहे हैं, उनको उनके साथ रिलेशनशिप एक बॉन्ड रखा हो, खाना भेजा हो, उनके ख्यालात रखे हो, तो अगर वो मैरी क्रिसमस ना भी कहे ना तो दे वुड स्टिल बिलीव कि यार दिस गाय लव्स अस। और मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मेरा खानदान जिन्होंने मेरा बाइकआउट कर दिया, बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो अब्दुल वारिस से भी मिलेगा उसका भी बाइकआउट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम के अकॉर्डिंग उनसे मामलात करने की तौफीक अता फरमाई। अब मैंने अपनी ख़ानदान में सबसे पहली वेलफेयर अपने बाइकआउट के बाद अपने खून का अतिया किया था। जब मेरी फूफो जान को ए नेगेटिव नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा कि मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। जब उनको कहीं से मुयस्सर नहीं आया तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है तो हमारा खून ना, तो उन्होंने वहाँ से दरवाज़ा खुला और हमने इलाज भी करवाए, अपनी बच्चियों की एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया और बहुत दिल खोल के अल्लाह ने वेलफेयर ख़ानदान में करने की तौफीक अता फरमाई। 359 दिन मैं अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, अपने रिलेटिव्स, अपने मुतल्लिकीन के साथ मिलता जुलता हूँ। एक दिन नहीं मिलता और वो क्रिसमस का दिन होता है और उनको मेरे साथ कोई गिला नहीं है, कोई गिला नहीं है। मेरे अब्बू को भी पता था। मेरे अब्बू खैर इस दुनिया से इसी हालत में चले गए, कुफर की हालत में। मेरे अब्बू को भी मेरे अब्बू कहते थे कि आज के दिन वो नहीं आएगा। मेरे अब्बू मेरे लिए जो अल्फाज कहा करते थे, मेरे लिए वो सादत की बात है। वो कहते थे कि ये एक अच्छा मुसलमान है, ये आपके त्योहारों में नहीं आएगा। हाँ, आम दिनों में आप जब सुबह शाम दिन रात जब भी बुलाओगे ये आएगा, ये आज के दिन नहीं आएगा। तो जब मुआशरे में हम देखते हैं कि हमारे ही भाई हमारी ही मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये दकियानूस मुसलमान है, ये जो है वो बहुत, ये इनको कोई समझ नहीं है, इनको किसी के दुख दर्द का। कहता हूँ दुख दर्द ये नहीं है, ये तो वही जो अली भाई ने कहा कि ये इजी जॉब है और सेलिब्रेट करना, केक खाना, चैंपियन उछालना, ये तो आसानी से हो जाता है, लेकिन वो मुश्किल काम हमसे इवन वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं ना कि अगर आपने सारा साल बच्चे को टाइम ना दिया हो ना और रिलेशनशिप मेंटेन ना किया हो तो बच्चा कोई नाजायज़ ख्वाहिश भी करे ना कि अबू मुझे गाड़ी चाहिए, तो आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आप गलत ख्वाहिश भी उसकी मान लेते हो कि यार ये क्या कहेगा, अब अब्बा मोहब्बत नहीं करता मुझसे, ठीक है। सही है, लेकिन जिस सही बाप कह ने रहे हैं। अपने बच्चे को टाइम दिया, उसके साथ इन्वेस्ट किया अपना टाइम, उससे काम आया और उसके साथ होमवर्क करवाया और सारा, तो तब आप किसी नाजायज़ ख्वाहिश का इनकार भी करो ना तो बच्चा कहता है हाँ शायद अबू ठीक कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझसे ही लव्स मी, ये तो मुझे पता है इसका। बट क्रिश्चियंस अगर हम उन्हें, जैसे मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे ये जो F6 में पूरी आबादी मौजूद है, हमें से यानी कितने मुसलमान, उनके साथ पूरा इस्लामाबाद आबाद है। इस्लामाबाद में क्रिश्चियंस रह रहे हैं बट शायद ही कोई कभी उनके पास गया हो। यानी ये जो दीन, ये तड़प है ना कि किसी मुसलमान, किसी काफिर को आग से की तरफ जा रहा है उसको निकालना। कोई शख्स अगर सामने खाई में जा रहा हो तो हम सब उसकी मदद करते हैं, बल्कि शख्स तो क्या, किसी बिल्ली को कुत्ता कोई लटक रहा हो और गिरने वाला, हम उसको बचाने के लिए क्रेन और हेलीकॉप्टर्स ले आते हैं। बट पूरी की पूरी कम्युनिटी और पूरी की पूरी दुनिया आग की तरफ जा रही है और वो गिरने वाली है और मैं और आप आराम से नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी चीज का तो हमसे सवाल होगा और वो बहुत सख्त सवाल होगा। असल वेलफेयर ये है। इस वक्त ताहा भाई इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पे खड़ी है। एक बच्चा, बारिश हो रही है और वो बच्चा अपने बाप से कहता है कि बाबा आज हम दावा नहीं करेंगे। कि बेटा आज तो बारिश है और आज क्या फ़ायदा। वो बच्चा अपने बाप की बात नहीं मानता। वो कहता कि ठीक है अब्बाजान आप रेस्ट कीजिए बट आई विल गो। 12 साल का बच्चा
ایک اسٹریٹ میں نکل جاتا ہے اور ایک دروازہ نظر آتا ہے اور اس پہ وہ ناک کرتا ہے. دروازہ نہیں کھلتا, وہ دوسری بار زور سے ناک کرتا ہے, وہ دروازہ نہیں کھلتا, تیسری بار وہ اس سے بھی زیادہ سے ناک کرتا ہے, اور ایک عورت باہر نکلتا ہے. وہ کہتی ہے کہ واٹس پرابلم ود یو. اس نے اس کا نام تھا سرات الی الجنہ. وہ ایک کتابچہ تھا, ایک عربی ود دا ٹرانسلیشن انگلش. وہ اس نے کتابچہ دیا اور کتابچہ دے کے وہ چلا جاتا ہے, اور جانے کے بعد ایک اگلے جمعے میں, ویری نیکسٹ جمعے میں, ایک آفٹر جمعہ وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں عورتیں مسجدوں میں نہیں آتی, لیکن میرا معاملہ کچھ ایسے ہے. میں پچھلے ہفتے خودکشی کرنے جا رہی تھی, اور خودکشی کرنے کے لیے ہمارے بچے ہمیں جو ہے وہ چھوڑ گئے, میرا شوہر انتقال کر گیا. میں نے کہا کہ اب تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, اور میں نے پنکھے کے ساتھ ایک رسی لٹکائی, اپنے گلے میں ڈالی, تو ایک بار نوک ہوا. میں نے کہا کہ سال سے میرے گھر کوئی نہیں آیا, تو آج کون آئے گا. دوسری بار ہوا, میں نے کہا یہ کون ہے. تیسری بار جو ہوا تو میں نے کہا کہ اب یہ کوئی ضرورت مند ہے, تو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت پوری کر کے پھر خودکشی کر لو گے. باہر آئے, اس نے مجھے یہ کتابچہ دیا. میں نے جب وہ کتابچہ پڑھا تو اس میں پہلی سطر اس کی یہ تھی کہ اس اللہ کی طرف سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں حیران ہوگی کہ کوئی اس کائنات میں ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جب میں نے اس کو پڑھا, پڑھتی گئی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنا بنا لیا, اور اپنا تعارف, اپنا علم, اپنا عرفان. تو میں اس بچے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جس نے مجھے آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچا لیا, اور ایک لٹریچر کے ذریعے. واللہ ہے, میں جب اپنے چھوٹے بانجے بانجیوں کو, بھتیجے اور بھتیجیوں کو دیکھتا ہوں, اپنے بوڑھے خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ کب یہ کیسے اسلام قبول کریں گے. یعنی ہم تو اپنے کاروبار, مکان, دکان, خاندان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور ایک عبدالوارث تو اپنے سارے خاندان کے لیے ناکافی ہے. ہمیں معاشرے کو ایک ایگزامپل پیش کرنی ہے, اور انسانیت. یعنی آپ تصور کیجئے 4.5 ارب لوگ دے آر ویٹنگ فار مسلم, کہ کہاں سے یہ لوگ آئیں, اور اللہ کا عرفان, اللہ کا تعارف, آخرت کی کامیابی اور کامرانی, ذلت اور رسوائی جو کفر کی دلدل میں ہم مبتلا ہیں, کہاں سے کوئی آئے اور ہمیں یہاں سے نکالے. لیکن ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ سنیں گے نہیں, ہمیں گالیاں دیں گے, ہمیں ماریں گے. 90% کیسز میں دے آر ویری ڈسپٹیو. وہ سنتے ہیں, وہ بلکہ آپ کو یعنی کم از کم دے لسن ٹو یو, اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارے شیطان نے ہمارے دلوں میں سے بات ڈالی ہوئی ہے کہ میں بات کروں گا تو پتہ نہیں وہ کیا کہے گا, مجھے بلیم کر کے. ہم ابھی قطر گئے ہوئے تھے, تو ورلڈ کپ ہے, پوری دنیا قطر آئی ہوئی تھی, نان مسلمز, میکسیکن فینز, ارجنٹینین فینز, کینیڈین, سب آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو ہم جس رات پہنچے نا, اس رات ریسٹ کر کے ہم نے اگلے دن جانا تھا. اٹ واز وہ کارنیش کے ساتھ کٹانا, ایک کٹانا جگہ ہے, کٹارا, بلکہ کٹارا بیچ ہے اس کی جگہ. وہاں پہ ہم ایک پورا سرکل ہے, ایسے لمبا سا بازار ہے اور سامنے بیچ ہے. ہم نے پارکنگ کی گاڑی کی, اور وہ جو سرکل شروع ہو رہا تھا, وہ شروع ہوتے ہی نا ان کی قطر نے بڑا کمال کام کیا. اس دفعہ مسجد بنائی ہوئی تھی انہوں نے شروع سے, اور وہ بڑی ٹریڈیشنل قسم کی مسجد تھی, اور اس میں قرہ حضرات بھی کمال کے انہوں نے ہائر کیے, بالکل ہائر پوری کیے دنیا سے. اچھا ہوا یہ کہ ہم اس مسجد میں گئے, تو ہم مسجد سامنے سے گزرے اور ہم مسجد دیکھ رہے تھے. تو تھی تو وہ ریسنٹ مسجد, لیکن انہوں نے بڑا ٹریڈیشنل انداز میں بنایا ہوا تھا کہ پرانا آرکیٹیکچر ہے, تو لوگ آ کے دیکھیں, اٹریکٹ ہوں, اور اس کو نا دیکھیں, وزٹ کریں. جیسے ہی ہم اس کے سامنے سے گزرنے لگے تو ہم حیران ہو گئے رش دیکھ کے. خواتین اور مرد, نان مسلمز, سارے نان مسلمز, وہ کھڑے ہوئے ہیں سٹالز کے باہر, اور جو نان مسلمز لڑکیاں ہیں وہ حجاب اور عبائے پہن رہی ہیں, اور جو نان مسلم مرد ہیں جن کی شارٹس ہیں وہ ایک چادر سے باندھ رہے ہیں, رومال سے باندھ رہے ہیں, تاکہ ان کے نا یہ گھٹنے کور ہو جائیں, جیسے ہماری لنگی ہوتی ہے اس طرح سے وہ باندھ رہے تھے. ٹھیک ہے, کچھ خواتین تو نقاب تک کر رہی تھیں جو الحمدللہ. کیوں؟ بیکاز اٹ واز اے پروٹوکال کہ آپ نے مسجد وزٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ پہن کے جانا ہوگا, بیکاز دس از آر ہولی پلیس. اندر ہم گئے, سبحان اللہ, اندر ہم گئے تو لوگ مسجد دیکھ رہے ہیں. ایک خاتون سامنے بیٹھی ہوئی تھی, وہ ایک گروپ کے سامنے, کرسچنز کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کر رہی تھی. I still have that recording in my phone.
اور وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہی ہیں اور وہ لوگ بیٹھ کے نا سن رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کوئی بات کر رہا ہے, وہاں کوئی بات کر رہا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں یار یہ کیا ہو رہا ہے. وہ مینجمنٹ والے آگے, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس یعنی ہمارے ویڈیوز دیکھتے, تو انہوں نے کہا تو ابھی آپ لوگ کدھر. ہم نے کہا یار ہم تو آئے تھے, ہم نے کہا ایک مقصد تھا کہ نان مسلمس دعوت دینا, بٹ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ تو خود آ رہے ہیں, ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں اسٹریٹس پہ رکنا پڑے گا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں. اچھا انہوں نے پھر ہمیں انگیج کر لیا, انہوں نے کہا کہ جو گروپ آئے گا آپ نے سے بات کرنی. اور یقین جانے جو گروپ بھی آ رہا تھا نا جس سے ہم بات کر رہے تھے, وہ یقین جانے ایسے آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کی, اور وہ حیران تھے, اور وہ نا ایسا تھا کہ جس سے ان کو نا لائف کی فلسفی کسی نے بتا دی, اور ساری زندگی ان کی 40-50 سال انہوں نے ضائع کیے ہیں, اور یہ کیا بات سننے کو مل رہی ہے ان کی. اور کچھ لوگ نا, ایک خاتون تو مجھے ان کا ایکسپریشن آج تک یاد ہے, کپل تھا وہ ایک طرح سے, اور ایسے دیکھ رہی ہیں, اور وہ بس وہ گم تھی باتوں میں کہ ہم جو باتیں کریں ان سے. اور پھر وہاں پہ قاری صاحب آئے, انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی, وہ ان پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ ان کو سن رہے ہیں. اور ہم نے ملٹیپل گروپ سے بات کی, ملٹیپل گروپ سے, and they were so receptive, and they said کہ سبحان اللہ, this is so amazing, we love the way you talk to us and we love this message. So ہم نے پھر باہر الحمدللہ اسٹال پہلے سے لگے ہوئے تھے, تو میں نے کہا یار جتنی چیزیں ہیں نا ان کو دو. لٹریچر کم پڑ گیا, نان مسلم اتنے زیادہ لٹریچر کم پڑ گیا. انہوں نے کہا تو ہاں بھائی یار آپ جو آئرہ ہے ان سے رابطہ کریں کہ ہمیں نا فلاں لینگویج میں قرآن بھیجیں, کیونکہ فلاں آئی تھنک پورچوگیز لینگویج میں پورچوگیز بہت زیادہ آ رہے ہیں فینس, تو آپ کائنڈلی وہ بھجوائیں ہمیں. تو آئی کانٹیکٹڈ جو میرے ریسورسز تھے اور سارا. تو اور میں حیران تھا یعنی سبحان اللہ کہ ایون ایٹ اسٹیڈیم میں جب ہم میچ دیکھ رہے تھے, دو بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے نان مسلمس, ٹھیک ہے, میں ان کو دیکھ کے نا میں اپنے بھائیوں سے خرم علوی اور مسلم, میں نے کہا یار ان کی لائف میں ان کو کیا مقصد سمجھ آتا ہوگا, یہ ابھی تک کیوں زندہ ہے, یعنی واٹ از دا پرپز آف دیئر لائف. اور سب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بس دیر از نو پرپز ان دیئر لائف, بس پیسے کمانا اور اپنے انٹرٹینمنٹ پہ خرچ کرنا, اور پھر دوبارہ پیسے کمانا, اور پھر اپنی پینے پلانے وہ ایک سائیکل لائف ہے, بالکل سائیکل گزر ہے. ادروائز بوڑھے دے فیل ورتھ لیس, ان کو کوئی عزت نہیں دیتا, اور وہاں پہ وہ اور بس وہ ایک یعنی اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی ان کو بتا دینا کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے کیا, دیر از آخر ایز ویل, اور دلائل کے ساتھ, تو میں بتا رہا ہوں کہ پیپل آر واللہ ویٹنگ اس میسج کو ریسیو کرنے کے لیے, اور پوری دنیا میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگ تو الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ماں کی کوکھ میں بحیثیت مسلمان آنکھ کھولی, اور آپ لوگوں کو لوریوں میں جو ہے وہ درود شریف اور معوذتین میسر آئے. میں اگر 14 سال پہلے اسلام قبول کر کے 2000 لوگوں کو اسلام کی طرف لا سکتا ہوں, تو آپ لوگ تو سید خاندان, میں تو ایک عیسائیوں کا بچہ تھا, آپ لوگ تو سید خاندانوں سے ہیں, ہاشمی سے ہیں, اور بڑے اچھے اعلیٰ آپ کے حسب نسل ہیں اور نسلیں ہیں. تو ایک بات میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم بھی بہت جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے, ایک بات کہ اسلام ول ون ود اس اور وداؤٹ اس, لیکن ہم کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے وداؤٹ اسلام. ابھی ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ جیتنا ہے یا اسلام کے بغیر ذلیل و رسوا ہونا ہے. دیٹس ویری سمپل. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا الحمدللہ آپ نے جو اسلام قبول کیا, اور اسلام میں آنے کے بعد جو آپ کو الحمدللہ ایک لائف کا پرپز اور ایک سکون اور خوشی اور جو محبت مسلمانوں سے ملی, الحمدللہ وہ اسلام کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. یعنی الحمدللہ جو مرضی ہم کر لیں, جتنا مرضی پیسہ کما لیتے اور میرا خیال ہے ہمارا جو وے آف دعویٰ ہے شاید اس میں کمی کوتاہی ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف عیسائیوں کی بات نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا بھی یہی جو ہے وہ طریقہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بار میں نیا اسلام قبول کیا اور مسجد کی طرف جا رہا تھا, اور 2 بچے موبائل کے اوپر وہ سن رہے تھے گانے, تو میں ان کے پاس رکا اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی. کہ یار میں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا, اور اسلام میں نے پڑھا کہ میوزک حرام ہے, جو مزامیر ہیں گانا بجانا اور ڈول ڈمکا میوزیکل انسٹرومنٹس, تو یہ جائز نہیں ہے. تو بیٹا مجھے آپ رہنمائی کریں گے کہ میں نے کہیں غلط پڑھا ہے یا؟ تو انہوں نے کانوں سے اتاری اور کہا کہ بھجن ویری سوری, آپ نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے, ہم غلط کر رہے ہیں. تو مجھے حوصلہ ہوا کہ یار الحمدللہ اگر ہم اچھے طریقے سے آسان طریقے سے اگر نہ صرف غیر مسلموں میں مسلمانوں میں بھی کام کریں گے تو لوگ بات کو لیتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں تنقید اور جو ہے وہ
اس طرح کی چیزوں سے ذرا بچنا چاہیے اور احسن طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور کم از کم میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی اور بہنیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے دور نہ ہو، بس اتنا کم از کم لازمی کیجیے گا کہ آپ کے ایکٹ یا آپ کی پارٹیز یا آپ کے گناہوں کی وجہ سے اور ایسی حرکت کی وجہ سے جو کوئی کرسچن یا جو آپ کو دیکھ رہا ہے، چاہے آپ ویسٹ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، کوئی مسلمان بھی اسلام سے دور نہ ہو اور کوئی نان مسلم بھی اسلام سے دور نہ ہو، تو کم از کم ہم کسی کے گمراہی کا باعث نہ بنیں. میرے والد صاحب ہیں، جب رات کو اکثر دعا کر رہا ہوتا ہوں تو پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے والد صاحب کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں کی دنیا سے، اور اس کے پیچھے جو کازز تھیں وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں، اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو، وہاں منتیں مرادیں نظر و نیاز و چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہو. ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں گانا بجانا، فلمیں، ڈرامے سب حرام اور ناجائز ہیں. یہ جو گانے بناتے ہیں، گانے گاتے ہیں، میوزک چلاتے ہیں، فلمیں ڈرامے بنانے والے، کام کرنے والے، یہ مسلمان نہیں ہیں. مجھے کہتے کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی، کیونکہ اسلام میں پردے کا حکم ہے. یہ جو معاشرے میں مرد اور عورت کا اختلاط بھیڑ بکریوں کی طرح وہ جو ہے وہ ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہیں، عورتیں چست اور مختصر لباس پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے. تو مجھے اکثر یہ کہتے رہے کہ جاؤ پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو، ہم عیسائیوں کو بعد میں مسلمان کر لینا، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. اور واقعی میں کاش ہم مسلمان بن جائیں، اور جس دن ہم مسلمان بن گئے نا اس دن پوری دنیا بدل جائے گی. بس ہمارے چینج ہونے کی دیر ہے، ہمارے اسلام کو پریکٹس کرنے کی دیر ہے. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. مطلب میں اگر آپ کی طرف دیکھوں، مطلب ان کا اور ہمارا جرنی، ایک ایسا بندہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کا جرنی، ایسے شخص کا جرنی بہت پیچھے سے سٹارٹ ہوتا ہے، مسلمان کا جرنی بہت آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی born Muslims are way behind than those who convert to Islam and excel in learning the deen and application as well. One such example, mashallah. دوسرا علی بھائی، ہم نہ اس لیے بھی نہ، یعنی ہم جب بھی دعوت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بنیں، نئی لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ اچھے مسلمان بنیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، ادروائز گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اگر ہم غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے لیے یا ان کے لیے مثال بننے کے لیے نہیں اچھے مسلمان بنے، لیکن خود بھی تو آخرت کی دوزخ کی آگ سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا. اقبال اس کو کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہمیں اپنے آپ کو تو اب دوزخ کی بھڑکتی ہوئی ابدی آگ سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر ہم اچھے مسلمان بنے تو ہم ایک ایسے آٹو موڈ کے اوپر آ جائیں گے کہ لوگوں کے لیے خود بخود ہم اگزامپل بن جائیں گے. تو ہم اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اچھے مسلمان بن جائیں. اور ایون جو اسلام پھیلا ہے نیپال اور ان سائٹس پہ، اسلام یعنی دعوت یا جہاد کے تھرو یہاں نہیں پھیلا. مسلم ٹریڈرز آتے تھے، انہوں نے اپنی تجارت کی اور وہ کہتے تھے کہ تمہارا یہ مال ہے، اگر تم فار ایگزامپل 100 دینار کا ہم سے لے رہے ہو تو سونا دو، 95 دے دو، بیکاز اس میں فلاں عیب ہے. ایگزیکٹلی. تم 95 نہ دو 90 دے دو تو اس میں فلاں جو ہے نا اس میں فالٹ ہے. اور لوگوں نے کہا تم لوگ کون ہو یار، کہاں سے آئے میں کہاں سے آئے ہو جو اپنے مال میں خود عیب بتاتے ہو. یہاں تو لوگ غلط مال مہنگا کر کے بیچ. اور پھر دینے کے حوالے سے کیا بتایا کہ جب دو تو جھکتا ہوا تو لو. جب جھکتا ہوا بھی انہوں نے دیکھا تو وہ حیران تھے. اور ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیے صحابہ کا، وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ. کیا کانفیڈنس تھا کہ وہ کہتے تھے ہم جیسے بن جاؤ، کیونکہ ہم اچھے مسلمان ہیں، رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ان کے جو ہے وہ متبع ہیں. تو وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ، کامیابی اور کامرانی تمہارا جو ہے وہ مقدر بن جائے گی. تو واقعی الحمدللہ یہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہوگا تب ہی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی طلب کا اظہار کریں گے. اللہ بے طلبوں کو نہیں عطا فرماتے. بالکل اچھی بات ہے. جب تک ہم اپنی طلب کا اظہار نہیں کریں گے. دوسرا آپ دیکھیے کہ ان کے پیش نظر، صحابہ کرام کے پیش نظر ایک احساس تھا، اور وہ احساس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پہنچا ہے.
حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی علیہ طرف وآلہ پہنچا وسلم۔ ہوا آپ نے پہنچانے کے لیے کہا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دی، حل بلغت؟ تمام صحابہ نے کہا کہ قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے رسول۔ کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ جی آپ گواہ رہیے گا، ان تک میں نے پہنچا دیا۔ اب ایک ذمہ داری دی تھی کہ جس کے پیش نظر انہوں نے زندگی بسر کی، اور وہ ایک پرفیکٹ مسلم اور پرفیکٹ دائی کے طور پہ وہ کردار ادا کرتے رہے، اور وہ تھی کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، اب تمہارے ذمے ہے کہ جو تم تک پہنچا ہے اب اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی صحابہ کی قبریں ہمیں ہند میں ملتی ہیں، کسی کی سندھ میں ملتی ہیں، کسی کی افریقہ میں ملتی ہے، کسی کی شام میں، ایران میں، چین میں، سین میں، یعنی ان تمام اطراف جو ہے وہ لوگ پھیل گئے، اور اس جذبے کے تحت کہ رسول اللہ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے نا کہ پہنچاؤ ان لوگوں کی طرف جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے ساری زندگی اس دعوت و تبلیغ کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ کیا ہوا علیہ وعدہ وسلم۔ وفا کر دیا۔ آج ہمیں بھی قرآن و سنت کی جو ہے وہ روشنی میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یو آر سلیکٹڈ پیپلس، یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ یہی تو اسلام کا پیغام ہے، اور یہی ہماری ذمہ اللہ داری آپ ہے۔ کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ، کوئی سچی بات ہے اتنی قربانیاں نہیں ہیں جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ضرور، لیکن اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور اگر اس نے مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو امت کے بہترین لوگ دست شفقت کے لیے مجھے عطا فرما دیے۔ اگر اس نے مجھے ماں باپ، بہن بھائی اور بہنیں اگر مجھ سے لے لیں تو امت کی بہترین نیک صالح جو ہے وہ بہنیں، بیٹیاں اور بھائی مجھے عطا فرما دیے۔ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ علی اور طٰہٰ جیسے جو لوگ ہیں یہ میرے بھائی ہیں، تو الحمدللہ۔ اور پھر اس پہ بھی ایک کمال یہ ہوا کہ اللہ نے اگر مجھ سے میرے بہن بھائی لے کے اچھے بہن بھائی عطا فرما دیے، اس کے بعد اس نے مجھے میرے بہن بھائی بھی لوٹا دیے۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب انسان کوئی قربانی دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دیتے ہیں، اور شاید وہ بھی واپس عطا کرتے ہیں، اور بہتر سے بھی بہترین عطا فرماتے ہیں الحمدللہ۔ یہ آج کے لیسن ہے جو آپ نے آخر میں بات کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کا اعلیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ بہت ہی فیکم۔ اللہ اچھا لگا سبحانہ آپ سے تعالیٰ مل آپ کے کو دوبارہ۔ جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے کام میں اور جو آپ کی ایفرٹس ہیں اس میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھا طٰہٰ بھائی، عبد الوارث گل بھائی اور علی بھائی کی پوڈ کاسٹ کا سیکنڈ پارٹ، جس کے اندر انہوں نے بہت بہترین باتیں کی، اور طٰہٰ بھائی نے جو ایک انسیڈنٹ سنایا، اور وہ قطر کس مقصد سے گئے تھے کہ وہ وہاں پہ نان مسلم جو ٹور پہ آئے ہوئے تھے ان کو ہم نے دعوت دینی ہے، مگر جب وہ اس چیز کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ نان مسلم کو دعوت دینے کی نوبت ہی نہیں ہے۔ وہ اس مسجد کے اندر خود بخود آ رہے تھے، اتنی تعداد میں آ رہے تھے جتنا وہ امیجن بھی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ لوگ سیدھے راستے ہدایت کے متلاشی ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ داری دی ہے اس کو احسن طریقے سے پوری کرنی ہے، اور اسی چیز کا ہمارے سے سوال ہوگا۔ جیسا کہ انہوں نے فرسٹ پارٹ میں کہا تھا کہ اگر کسی نان مسلم نے قیامت والے دن ہمارا گریبان پکڑ لیا تو اس کو چھڑانا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ ان کے پاس اتنا بڑا کلمہ تھا، کسی اور کو بتایا نہیں، جس کو حاصل کر کے وہ اپنی زندگی بہتر کر سکتا تھا، اپنی آخرت بہتر کر سکتا تھا، مگر یہ خود غرضی کی زندگی گزارتے رہے اور انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، تو اس ٹائم ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنا ہے اور مکمل مسلمان بننا ہے، تبھی جا کے ہماری بھی آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ ایسے ہی ہمیں جنت نہیں مل جائے گی، ہمیں جنت ہمارے اعمال کے مطابق ملے گی کہ جو ہم دنیا میں کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے، جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپا ہے اس کو احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال۔ اللہ حافظ۔